नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सबसे ताकतवर शख्सियत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने के लिए यही शख्सियत हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस क्यों पहुंची थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब क्या नया और बहुत बड़ा सरप्राइज देने का फैसला किया है। आर्टिकल 5 की कहानी क्या है और बनी गाला में क्या गैर मामूली और अनएक्सपेक्टेड काम हुआ। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की एक ताकतवर तरीन शख्सियत से हंगामी मुलाकात क्यों हुई और अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस किस्म का नया बहुत बड़ा और हैरान कुन सरप्राइज दिया है। सबसे पहले आपको एक ताकतवर जनरल की इंतहाई अहम और तहलका खेज मुलाकात की अंदरूनी कहानी सुनाते हैं। ये मुलाकात एक ऐसी मुलाकात थी जिसकी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा अहम थी और एक ऐसे वक्त पर हुई ये मुलाकात जब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक फैसला कुन कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर हतमी वोटिंग होनी थी, लेकिन एक तरफ जब ये इजलास चल रहा था दूसरी जानिब एक अहम तरीन मुलाकात हो रही थी और एक ऐसी मुलाकात थी जो कि अपोजिशन के वहमो गुमान में भी नहीं थी और कई हुकूमती शख्सियात भी ऐसी हैं जिनको इस मुलाकात के मुतल्लिक कतन इल्म नहीं था और उनके पास कोई क्लू नहीं था कि इस किस्म की कोई मुलाकात मौजूदा सियासी सूरत हाल के पस मंज़र में हो रही है। अब ये जो मुलाकात है इसके मुतल्लिक पहले मालूमात मंजर आम पर नहीं लाई गई क्योंकि इसका एजेंडा बहुत हसास था, बहुत अहम नौयत का था, लेकिन बाद में इस हवाले से बहुत ही मानीखेज किस्म की इतलात और मानीखेज किस्म की खबरें सामने आ गईं और इस मुलाकात के मुतल्लिक जो फिर खबर सामने आई उसमें दो नए हकायक सामने लाए गए, दो नए तहलका खेज इंकशाफात भी हुए और ये कहा गया कि ये एक मुलाकात इस वक्त पाकिस्तान की जो पूरी सियासी सूरत हाल है इसको तब्दील करके रख सकती है। अब ये जो मुलाकात है ये किस ताकतवर जनरल ने की, ये मुलाकात किसके साथ हुई, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको वज़ीर आज़म इमरान खान की सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे राजदारी वाली दो मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सुनाते हैं। ये दो मुलाकातें भी ऐन उस वक्त हुई जब कौमी असम्बली का एक डिसाइसिव सेशन चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि अब इसी सेशन के दौरान तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। एक तरफ कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था और दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इंतहाई राजदारी के साथ दो अहम तरीन मुलाकातें चल रही थीं। अब इनमें से एक जो मुलाकात थी उसको तो मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया क्योंकि इस वक्त हुकूमत अपने तमाम कार्ड्स को शो नहीं करना चाहती थी और बिल्कुल किसी को अंदाज़ा नहीं चाहती थी कि कोई अंदाज़ा भी कर सके कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब आखिरी और सबसे ताकतवर कार्ड जो कि इस्तेमाल करना चाहते हैं वो किस नौयत का हो सकता है। इसलिए ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात थी इसको बिल्कुल राजदारी में रखा गया। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक और शख्सियत जिसके साथ ये मुलाकात हुई और दो वज़रा को इस मुलाकात के मुतल्लिक एतमाद में लिया गया था। यहाँ तक कि वफाकी काबीना के ऐसे जो अरकान हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत करीब समझे जाते हैं उन्हें भी बहुत टाइम तक इस मुलाकात से लाइल्म रखा गया और आम तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस किस्म की मुलाकातें नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पिछले पौने 4 साल में इस किस्म की मुलाकातें नहीं की, लेकिन अब इस शख्सियत के साथ जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुलाकात की ये मुलाकात एक आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नए सरप्राइज के हवाले से अहम तरीन मुलाकात थी और उसकी वजह ये थी कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके पास बेपनाह अख्तियारात हैं,
جس کے پاس بے پناہ قانونی اور آئینی اختیارات ہیں، اور مشکل ترین سیاسی حالات میں بھی یہ شخصیت اپنے قانونی اور آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کے اوپر بھی ایک حکم نامہ جاری کر سکتی ہے۔ اسی طرح ملک کے اندر اگر ایمرجنسی کی صورتحال ہو تو اس پر بھی ایک حکم نامہ جاری کر سکتی ہے، یہاں تک کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے یا کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے بھی جو آخری اختیار ہے، جو حتمی اختیار ہوتا ہے، وہ اسی شخصیت کے پاس ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک ایڈوائس یا ایک سمری تو موو ہوتی ہے، لیکن آخری اختیار اسی شخصیت کے پاس ہوتا ہے۔ اور آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے پاس اکثریت نہ ہونے کے باوجود اسی شخصیت کی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی حکومت قانون سازی کرنے میں کامیاب رہی اہم ترین معاملات پر۔ اب یہ جو ملاقات تھی اس میں 2-3 آپشنز جو ہیں وہ ٹیبل پر رکھے گئے، یعنی ایک طرف پرائم منسٹر عمران خان بیٹھے ہوئے تھے، دوسری جانب یہ شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، اور پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی قانونی ٹیم اور آئینی ٹیم سے مشاورت کے بعد اور اس شخصیت کے جو اختیارات ہیں ان کے متعلق بریفنگ لینے کے بعد ٹیبل پر 2-3 آپشنز جو ہیں وہ موجود تھے۔ ایک طرف پرائم منسٹر عمران خان موجود تھے ٹیبل کے، دوسری جانب یہ شخصیت موجود تھی۔ اب ان میں سے ایک جو آپشن تھا وہ تو یہ تھا کہ کیا اب بھی پنجاب میں اور کے پی میں جہاں پر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے کر آئی ہے تاکہ حکومت کے پی کی اسمبلی کو تحلیل نہ کر سکے، کیونکہ کے پی اسمبلی میں بھی ہارس ٹریڈنگ کا ایک گھناؤنا کھیل اپوزیشن نے شروع کر دیا ہے، تو پہلا آپشن تو یہ ٹیبل پر رکھا گیا کہ کیا پرائم منسٹر عمران خان گورنر رول لگا سکتے ہیں پنجاب میں اور کے پی میں، اور اگر یہ گورنر رول لگایا گیا تو اس پر ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا۔ اگر وہاں پر کوئی پٹیشن لے کر جاتی ہے اپوزیشن تو ممکنہ فیصلہ سپریم کورٹ کا کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا آپشن جو ڈسکس کیا گیا کہ چونکہ ایک بیرونی سازش ثابت ہو چکی ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے وہ یہ کہہ چکی ہے اور اس اعلامیے کے اوپر دستخط کر چکی ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو امریکی خط آیا تھا، ایک مراسلہ آیا تھا، یہ ایک بیرونی سازش ہے، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ تو اس پوری صورتحال میں اب آرٹیکل 5 کے تحت کیا یہ اختیار بھی موجود ہے ایوان صدر کے پاس کہ وہ ایمرجنسی نافذ کر دے، اور اس کے علاوہ صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے بھی ایک مشاورت کی گئی کہ جس قسم کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں یہ ایک امریکی دھمکی آمیز خط کو دیکھا نہیں گیا جو حکومت پیش کرنا چاہتی تھی چیف جسٹس کے سامنے، اور ان کو ان کیمرہ بریفنگ بھی دینا چاہتی تھی کہ آپ خود دیکھ لیں، ہم آپ کو بریف کر دیتے ہیں کہ یہ وہ خط ہے جس میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو ہٹانے کی بات کی گئی تھی۔ لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے وہ خط دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، تو اس لیے اس آپشن پر بھی غور کیا گیا کہ ایوان صدر اس پورے معاملے میں اپنے جو اختیارات ہیں کسی صدارتی حکم نامے کے ذریعے یا صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے۔ اور اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ایک نظر ثانی کی اپیل سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومت دائر کرے گی، کیونکہ ایک ایسا معاملہ اب سامنے آ چکا تھا جس پر سپریم کورٹ کا جو ریویو ہے وہ بہت سے حلقوں کے مطابق بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی بھی کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں دوسری جو ملاقات تھی وہ زیادہ دلچسپ تھی، کیونکہ یہ جو دوسری ملاقات تھی یہ اصل میں ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، اور خاموشی سے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی ایک شخصیت سیشن سے نکلی اور ایک پیغام ملنے کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے بنی گالا پہنچ گئی۔ یعنی پہلی جو ملاقات جو ہم نے بتایا کہ ٹیبل پر آپشن رکھے گئے وہ تو تھی پرائم منسٹر عمران خان کی اور صدر عارف الوی کی، لیکن یہ ملاقات بالکل مختلف ملاقات تھی۔ ایک پیغام جو ہے وہ اوریجنیٹ کیا گیا، ایک میسج بھیجا گیا، اس کے بعد قومی اسمبلی کے سیشن سے ہی ایک شخصیت جو اہم ترین شخصیت ہوتی ہے قومی اسمبلی میں
وہ نکلی اور اس کے بعد وہ بنی گالہ پہنچ گئی اور 2 گھنٹے تک یہ شخصیت بنی گالہ میں موجود رہی، یعنی جو پرائم منسٹر عمران خان کا ذاتی گھر ہے اور ان کی ذاتی رہائش گاہ ہے۔ اب یہاں پر جب یہ شخصیت پہنچی تو پرائم منسٹر عمران خان سے اس شخصیت نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ اب تک تو ہم نے آپ کے ڈائریکٹیوز کے مطابق، آپ کی ہدایات کے مطابق قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر ووٹنگ نہیں ہونے دی، لیکن اب آگے ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا ایک تو ہم نے جو نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا، دوسرا ایوان صدر سے کیا ان پٹ ملا ہے، کیونکہ ہمیں اتنی آسانی سے اپوزیشن کو جس طریقے سے وہ ایک سازش کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتی ہے تو ہمیں اپنی جانب سے آخری آئینی آپشن بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اب جب یہ ملاقات ہوئی تو پرائم منسٹر عمران خان نے اس شخصیت کو یہ بتایا کہ میں نے کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس بلا لیا ہے، اور یہ بہت ہی ریئر بات ہوتی ہے، بہت غیر معمولی بات ہوتی ہے۔ عام طور پر ٹیوزڈے کے دن، منگل کے دن یہ کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، وفاقی کابینہ کا، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اس شخصیت کو بتایا کہ وفاقی کابینہ کا جو میں نے خصوصی اجلاس بلایا ہے، اس میں ہم اہم ترین فیصلوں کا اعلان کریں گے، اور یہ فیصلے بہت سے حلقوں کے لیے بہت بڑا سرپرائز بھی ہو سکتے ہیں، بہت ان ایکسپیکٹڈ فیصلے ہوں گے۔ یہ جو رازداری سے ملاقات ہوئی، قومی اسمبلی کے سیشن سے جو شخصیت نکلی تھی 2-3 گھنٹے کے لیے، وہ تھے اسپیکر قومی اسمبلی، جو پہلے صدارت کر رہے تھے قومی اسمبلی کے سیشن کی، لیکن ایک پیغام ملنے کے بعد وہ پھر پرائم منسٹر عمران خان سے ملنے کے لیے پہنچ گئے تھے بنی گالہ۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ ایک طاقتور جنرل کی تہلکہ خیز ملاقات کی کہانی کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اور پہلی بار امریکہ سے جو دھمکی آمیز مراسلہ آیا، اس کا سب سے بڑا راز کیسے کھل گیا ہے۔ اب ایک ایسا نام سامنے آ گیا ہے اس دھمکی آمیز خط کے حوالے سے کہ لوگ بالکل یقین ہی نہیں کر رہے کہ اس قسم کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ شخصیت ہو سکتی ہے جس نے براہ راست پاکستان کو دھمکی دی، کیونکہ اپوزیشن کے حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ نام بتائیں کہ آخر کس نے پرائم منسٹر عمران خان کو روس نہ جانے کے لیے دھمکی دی تھی، اس کا نام بتائیں۔ تو پہلے تو حکومت نام نہیں بتا رہی تھی، کیونکہ ایک سفارتی تقاضا تھا، اور یہ خدشہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات انتہائی خراب ہو جائیں گے، اور ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی اس نام کو خفیہ رکھا جا رہا تھا۔ لیکن اب چونکہ ایک انتہائی گھناؤنی سازش کے تحت ملک میں رجیم چینج کی کوشش کی جا رہی تھی، سب سے گھناؤنی سازش ہو رہی تھی، اس لیے اب حکومت نے اس شخصیت کا نام بھی بتا دیا، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بتایا کہ میں آج نام بتا رہا ہوں کہ کس شخصیت نے ہمیں دھمکی دی تھی، اور جس وقت انہوں نے کہا کہ میں نام بتا رہا ہوں تو اس وقت اپوزیشن کے جو چہرے تھے، ان کی جو باڈی لینگویج تھی، وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ حکومت اتنا بڑا اقدام بھی اٹھا سکتی ہے، اور شاہ محمود قریشی نے پھر بتایا کہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے پاکستانی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو باقاعدہ ٹیلی فون کال کی۔ انہوں نے کہا کہ میں دہرا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے پاکستانی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف کو کال کی، اور یہ کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان سے کہیں کہ وہ روس نہ جائیں، کیونکہ اگر وہ روس گئے تو اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر بہت ہی منفی اثر پڑے گا۔ یعنی ایک خط الگ آیا اور یہ ٹیلی فون کال بھی آئی، اور اس کے بعد اپوزیشن نے اس بات پر بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، اور نہ ہی یہ کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ بات تو امریکی آفیشل سے بھی کنفرم کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں ایک طاقتور ترین جنرل کی، وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، کیونکہ یہ جو طاقتور جنرل ہیں ان کی وزیر اعظم عمران خان سے اس قسم کی ملاقاتیں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی اس سے پہلے جب بھی پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات میں ہمیشہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ موجود ہوتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں ہی اس قسم کی ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن اب ایک الگ نوعیت کی ملاقات ہوئی، اور اس کی ٹائمنگ اس وجہ سے بہت زیادہ اہم تھی کہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس چل رہا تھا،
جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ آج ووٹنگ ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ حکومت کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کیا کچھ ہے، اور دوسری جانب اپوزیشن کس طریقے سے یہ جسٹیفائی کرے گی کہ یہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہے، اور ووٹنگ کا عمل بھی مکمل ہونا تھا۔ تو اس پوری سچویشن میں جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 2 ملاقاتیں کر چکے تھے شہباز شریف سے اور آصف علی زرداری سے، اور اپنی جانب سے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اپوزیشن کو ارلی الیکشن کے اوپر کہ ہنگامی طور پر 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں، لیکن شہباز شریف تو مان گئے تھے، فضل الرحمان بھی مان گئے تھے، آخری وقت پر آصف علی زرداری نہیں مانے کیونکہ وہ سندھ میں اپنا جو سیٹ اپ ہے وہ چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن جنرل باجوہ کی ملاقاتیں اپنی جگہ، آرمی ہاؤس میں جو جنرل باجوہ کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات ہوئی وہ ایک الگ ملاقات تھی، اور بنی گالہ میں صدر عارف الوی، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اور پرائم منسٹر عمران خان اور جنرل باجوہ کی جو ملاقات تھی، اس ملاقات کو بھی اس نئی ملاقات کے ساتھ آپ مکس اپ مت کریں، وہ بھی ایک الگ ملاقات تھی۔ لیکن اب ملاقات ہوئی ہے جو تازہ ترین، یہ ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی پرائم منسٹر عمران خان سے۔ یہ ایک 1 on 1 ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ موجود نہیں تھے۔ بہت ہی ریئر ایسا ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ اس طرح سے ملاقات میں موجود نہ ہوں، اور یہ جو ملاقات تھی اس میں امریکہ سے آنے والے دھمکی آمیز خط پر بھی بات ہوئی، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی اس ملاقات میں بات ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں ایک موقع پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو عسکری ادارے ہیں ان کے نمائندوں کو بلا کر ان کیمرہ بریفنگ لے لی جائے۔ اس حوالے سے آئی ایس آئی کا کردار سب سے اہم ہو سکتا تھا۔ حکومت نے بھی یہ کہا تھا چیف جسٹس کو کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو بلا کر ان کیمرہ بریفنگ لے لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عسکری قیادت کا اس دھمکی آمیز مراسلے پر کیا موقف تھا۔ تو اس حوالے سے آئی ایس آئی کا رول بھی چونکہ بہت اہم ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں پرائم منسٹر عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا تھا، اور یہ اہم ترین ملاقات ہوئی۔ اور جس قسم کی اس کی ٹائمنگ ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ٹائمنگ کے حوالے سے اس ملاقات کی ایک بہت ہی کلیدی قسم کی ایک اپنی امپورٹنس ہے۔ دوسری جانب پرائم منسٹر عمران خان کے پاس جو 2 آپشنز ہیں جن کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا، ان میں سے پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ایک آپشن وہ آخری سرپرائز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔